वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। हमारे फ़लस्तीनी भाइयों का और दुनिया भर में जहाँ जहाँ पे जंग हो रही है और किसी मजलूम पर जुल्म हो रहा है, उन सब के लिए नया साल अल्लाह ताला करेगा कि इंशाअल्लाह ताला बेहतर साबित होगा। उसके साथ साथ मेरी अपील भी होगी कि तमाम लोग जो हैं वो अपने नए साल भले नई खुशियों के साथ मनाएं, लेकिन बराए मेहरबानी कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपकी खुशी के लिए किसी और के लिए अजियत का बायस बने। मेरी गुजारिश होगी कि कोई हवाई फायरिंग जो है वो लोग ना करें, क्योंकि एरियल फायरिंग से आप तो फायर कर देते हैं लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है कि वो गोली आपके हाथ से तो निकल जाती है, लेकिन वो उसकी मंजिल कौन सी है। वो मंजिल वापस आपके सर पे भी आ सकती है, वो मंजिल जो है किसी और के सर पे भी जा सकती है। और हमेशा आप देखते हैं कि इस एरियल फायरिंग वगैरह से जानी नुकसान होता है। अनफॉर्चुनेटली आप क्यों चाहते हैं कि आप अपनी किसी खुशी के लिए किसी और की ज़िंदगी ख़त्म करें। तो मेरी गुजारिश होगी पूरे पाकिस्तान के लोगों से, ख़ुसूस तौर पे सिंध के लोगों से, कि बराए मेहरबानी आप नए साल की खुशियाँ मनाएं, लेकिन किसी भी किस्म की ये फैन की जान बचाना पूरी इंसान ज़ात की जान बचाने के बराबर है। अगर आप इस शौक़ को छोड़ दें तो आप सोचें कि आपके इस अमल से किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं, और किसी भी मासूम की ज़िंदगी जिसको पता नहीं है कि मेरी ज़िंदगी क्यों गई, वो लेने का हक़ किसी को नहीं है। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि हर सूरत में जो है इसको बिल्कुल सख्ती से गवर्नमेंट ने भी मना किया हुआ है, और हम कह रहे हैं कि जी से नो टू एरियल फायरिंग। तो से नो टू एरियल फायरिंग को बराए मेहरबानी बढ़ चढ़ कर सब इसमें हिस्सा लें अभी से ही। और इसको मैं चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे भी और हर जगह पे से नो टू एरियल फायरिंग जो है इस मुहिम को आप शुरू करें, ताकि कहीं पे भी ये ना हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर मोहतरमा आसफा भुट्टो ज़रदारी साहबा ने सुबह को भी एक सोशल मीडिया पे पैगाम दिया है, और उन्होंने कहा है कि जी न्यू ईयर मनाएं, लेकिन ये एरियल फायरिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें ना करें जिससे जो है किसी की भी कीमती जान को नुकसान हो सके। तो उन्होंने तो आज से नो टू एरियल फायरिंग की मुहिम का आगाज़ किया। तो मेरी गुजारिश होगी कि आप तमाम लोग जो है इस पैगाम को आगे पहुंचाएं। दूसरी बात, 2-3 इश्यूज़ हैं, मैं जल्दी से दूसरा टॉपिक भी शुरू कर लूँगा। रेड लाइन BRT, उस पर चंद दिनों से हम देख रहे हैं मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह सकता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से रेड लाइन BRT पे दिन रात काम चल रहा है, और जितनी भी पॉसिबिलिटी है, जितनी भी अवेलेबल पॉसिबिलिटी है उसके ज़रिए काम चलता है। मैं कहता हूँ दुनिया की कोई भी आके इदारा, दुनिया की कोई भी फर्म आके उसका ऑडिट करवा ले कि हुकूमत की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से मैं ख़ास तौर पे कहूँगा, कोई रुकावट नहीं है, ना ही सिंध हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोई डिले है। हाँ, इशूज़ हैं, क्योंकि आपको पता चला K4 का मंसूबा है कितने सालों से चल रहा है, क्योंकि इश्यूज़ चलते हैं ना, कभी डिज़ाइनिंग के इश्यूज़ थे, कभी कोई और इश्यूज़ थे। तो इसलिए रेड लाइन BRT में भी इश्यूज़ हैं, और वो इश्यूज़ को हम रिजॉल्व कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं किसी को ज़िम्मेदार ठहराऊँ तो मैं ये जो 9 महीने की जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उस 9 महीने की केयर टेकर गवर्नमेंट में एक भी काम नहीं हो सका, और उसमें कहीं कहीं हमारे कुछ अफसरान की भी उस केयर टेकर गवर्नमेंट में कोताही नाअहली थी। मैं बदनीयती नहीं कहूँगा, लेकिन कोताही नाअहली थी, वो भी केयर टेकर गवर्नमेंट की। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब ये हमने काम शुरू किया, उसके बाद फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई। उस केयर टेकर गवर्नमेंट से पहले हमने कैबिनेट में एक डिसीजन लिया इस पर, क्योंकि हमें पता था कि हमारे कैबिनेट का आखिरी दिन था, तो हमने एक डिसीजन लिया। अनफॉर्चुनेटली कुछ मैं समझूंगा कि नाअहल अफसरान ने उस कैबिनेट के मिनट्स को गलत इंटरप्रेट किया, और मुझे याद है पर्सनली हमने खुद उन अफसरान से बात की थी, यार ये हमारा लास्ट डे, आप इसके कैबिनेट के मिनट्स को एज इट इज़ आप नोट करना, आप गलत कोई तशरीह नहीं करना। उन्होंने गलत तशरीह की, जिसके बाद 9 महीने वो अलग डिले हुआ। फिर उस वक्त जो भी तबादले हुए उन्होंने भी जो है वो उस काम को प्रोलॉन्ग किया। और फिर जब पहली कैबिनेट की मीटिंग थी, जब हमारी 2024 के इलेक्शन के बाद, तो पहली कैबिनेट की मीटिंग पे वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर करदा ACS PND थे, उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में कहा कि जी इसको रीटेंडर करें, इस प्रोजेक्ट को।
تو میں نے کہا اس وقت کیبنٹ کو، میں نے کہا کہ جی اگر آپ ری ٹینڈر کریں گے تو کم از کم انٹرنیشنل ٹینڈر سال آپ کا اور ضائع ہوگا، اور کہا کہ جی یہ پروجیکٹ بن ہی نہیں سکتا. ہم نے کہا نہیں، یہ پروجیکٹ بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم نے فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر اپنے سارے ایفرٹس یوز کیے اور ہم نے اس پروجیکٹ کو دوبارہ شروع کیا. مجھے پتا ہے کہ میں نے کہا کہ چیلنجز ہیں، چیلنجز مختلف قسم کے ہیں. اس پہ میں آپ کا زیادہ ٹائم اس لیے ضائع نہیں کروں گا کیونکہ پھر یہ آپ کی تھوڑی آپ کا ٹائم، خاص طور میڈیا کا ٹائم قیمتی ہے. لیکن مجھ سے کسی نے بھی اس پہ کوئی بھی سوال پوچھنا ہو، کسی قسم کا کوئی آڈٹ ہو، کسی قسم کا کوئی احتساب ہو، ہر چیز کے لیے ہر کمیشن کے سامنے ہم آنے کے لیے تیار ہیں. اس میں کوئی بھی ڈیلے سندھ گورنمنٹ کا اور ٹرانسپورٹ محکمے کی جانب سے نہیں ہے. میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، ٹرانسپورٹ محکمے کی جانب سے اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہے. جتنے بھی ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں وہ سب استعمال ہو رہے ہیں. پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسوں کا کوئی ایشو نہیں ہے. ظاہر ہے یوٹیلیٹیز کو ٹرانسفر ہونا ہے وہاں سے. جب یوٹیلیٹیز کو ٹرانسفر ہونا ہے تو یوٹیلیٹیز ساری میرے ہاتھ میں نہیں ہے. کوئی فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہیں، کچھ پروونشل گورنمنٹ کے ادارے ہیں، انہوں نے اپنی یوٹیلیٹیز ٹرانسفر کرنی ہے. کہیں ہم نے کے الیکٹرک کے اگر پول شفٹ ہونے تو ہم نے کے الیکٹرک کو کہا کہ بھائی پول شفٹ کرنے کے، جی ہم پول شفٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے ان کو بلینز آف روپیز سے حکومت پے کر رہی ہے یوٹیلیٹیز ٹرانسفر کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس یہ تاریں ہیں جو یہ باہر سے منگانی پڑیں گے، وہ تاریں ہمارے پاس نہیں ہیں. تو اس طریقے سے اب K4 کی لائن جو ہے، K4 کی لائن کا 96 انچ کا پائپ جو ہے اس بالکل BRT کے سینٹر میں آ رہا ہے. تو میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ باقی جس طرح لوگ ادارے کرتے ہیں کہ میں جی ابھی بولوں روڈ بنا لو اور بعد میں جیسے ہی کام شروع ہوگا بس چلنا شروع ہو جائیں گی تو ہم پھر کھو دیں گے کیونکہ ہمیں پھر K4 کی لائن ڈالنی ہے. اس طریقے کے ڈیزائننگ کے چیلنجز ہیں. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پروجیکٹ ہے بیچ میں خالد بن ولید روڈ پہ اس کے نمائش کے پاس شو روم والے، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے آپ کے یہ لائن بننے سے ہمارے شو روم کی جو ہے وہ بیوٹیفیکیشن ختم ہو جائے گا، ہمارا کاروبار تباہ ہو جائے گا. تو وہ لوگ پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاس گئے. انہوں نے کہا، ہم نے کہا نہیں، ہمیں پرائورٹی دینی اس پروجیکٹ کو، اس پروجیکٹ کی کاسٹ کو. ہم یہ ایک ایک آدمی کی فرمائش پہ بیٹھ کر ہم اپنی فرمائشیں پوری نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے ایئرپورٹ پہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا. ایئرپورٹ پہ افسوسناک واقعے کی وجہ سے اب وہاں پہ سول ایویشن وہ اس ایریا میں کام کرنے نہیں دے رہی ہے. اب وہ بیٹھ کے بھی ہمیں میٹر ریزالو کرنے ہیں. اسی طریقے سے جو بلڈنگ مٹیریل ہے، آپ کو پتا ہے کہ جی کراچی میں ٹریفک کے حادثات کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جی ہیوی ٹریفک شہر کے دن کے ٹائم پہ شہر میں نہ آئے. لیکن جتنا اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، سارا ہیوی جتنا بھی جو مٹیریل ہے وہ سارا دن آنا ہے. اب اس میں ٹریفک کے ایشوز ہے. تو میں مطلب اس پہ میں تفصیلی بریفنگ جس کو چاہیے، جس ٹی وی چینل کو چاہیے، جس شخص کو چاہیے، جس پولیٹیکل پارٹی کو چاہیے، جس سیاسی لیڈر کو چاہیے، میں کہتا ہوں جی ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آپ آئیں ہم سے بات کریں. ہاں اگر ٹرانس کراچی کی یا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی کہیں پہ کوئی کوتاہی ہوگی تو ہم اس کا جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن اگر کچھ اور اداروں، پہلے ہمارے پاس کا ڈیپوز کی پوزیشن کا ایشو تھا، اس کو وہ تھا، پھر ہمارے پاس جو ہے پوزیشن کا ایشو تھا، بایو گیس پلانٹ کا، پھر مختلف ایشوز ہے. تو سارے ایشوز کو ہم لوگ دن اور رات محنت کر کے کر رہے ہیں. اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیک نیتی جو ہے وہ ہائیسٹ لیول پہ ہم کر رہے ہیں. یہی کانٹریکٹ، یہی کام ہمارا جام صادق برج جو ہے وہ ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے. جام صادق برج میں بھی یہی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سندھ کا جو کام کر رہا ہے. اب وہ جام صادق برج ہمیں 2025 کے دسمبر میں کمپلیٹ کرنی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو 2025 کے مارچ اپریل کے بیچ میں آپ کو جام صادق برج ہینڈ اوور کروں گا کراچی کے لوگوں کو کہ ہم ٹائم سے پہلے کام کریں گے. ان کو میں نے کہا کہ جی 3 شفٹوں میں کام ہوگا. اب اس میں بھی اب ٹیکنیکل چیزیں، اب ظاہر انہوں نے کہا کہ جی کنسلٹنٹ کے پاس اتنا اسٹاف نہیں ہے، ہمارے پاس فورن کنسلٹنٹس ہیں دونوں پروجیکٹ پہ. ہمیں ایک اور بھی ہمیں ایشو ہوتا ہے کہ ہمارے فورن کنسلٹنٹس ہیں. اب ان کنسلٹنٹس کو میں نے سلیکٹ نہیں کیا، وہ ایک پروسیجر سے ان کے ساتھ وہ سلیکٹ ہوئے، اور سارے فورنر کنسلٹنٹ ہیں جنہوں نے لوکل کنسلٹنٹ کے ساتھ JV کی ہوئی ہے. اب ان کی اویلیبلٹی، کبھی ان کے ایشوز، کبھی ان کے نخرے، تو سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. لیکن ہم جہاں ہمیں رائٹ آف وے کا ایشو نہیں ہے، جہاں پہ ہمیں یوٹیلیٹیز کی ٹرانسفر کا ایشو نہیں ہے، جہاں پہ ہمیں کوئی لینڈ کا کوئی اور ڈسپیوٹ نہیں ہے، تو وہاں پہ ہم جو ہے وہ ٹائم سے پہلے چیزیں کمپلیٹ کر کے دے رہے ہیں. کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ میں نے کہا کہ جی بہت زبردست اسپیڈ سے کام چل رہا ہے. یس چیلنجز ہیں، لیکن کیا چیلنجز کو دیکھ کے ہم پروجیکٹ بند کر دیں؟ کیا چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو پروجیکٹس بن رہے ہیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی جانب سے کراچی کے شہریوں کے لیے اگلے 100 سال کی پلاننگ پہ بن رہے ہیں پروجیکٹس. یہ اگلے 100 سال کی آپ کی یہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس پراپر BRT سسٹم ہوگا، اور وہ پراپر BRT سسٹم آپ کے آئندہ نسلوں کے لیے ایک سہولت ثابت ہوگی. اس کے لیے اس ویژن کو دیکھتے ہوئے ویژن سندھ کے حساب سے وہ پروجیکٹس بن رہے ہیں. اور پروجیکٹس کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ سہولت دی جائے. باقی اگر کسی نے پوائنٹ اسکورنگ کرنی ہے تو وہ اس کو میں منع نہیں کر سکتا. لیکن یہ بات میں بالکل واضح طور پہ کر دوں کہ جس کو بھی آ کے بریفنگ چاہیے
ہم بریفنگ دینے کے لیے تیار ہیں. اس کے علاوہ تیسرا ایشو وچ از اگین میں سمجھتا ہوں جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری نے گڑھی خدا بخش میں خطاب کیا, میں سمجھتا ہوں وہ پورے پاکستان کے لیے اہم ترین ایشو ہے. اور اس پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا, جو کہ حقیقت ہے اور ملک کے بچے بچے کو پتا ہے, کہ اس ملک کو ایٹمی طاقت شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دی, اور اس کی وجہ سے آج پورے پاکستان میں پوری دنیا میں کسی کی یہ مجال نہیں ہے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے. پھر اس کے بعد میزائل ٹیکنالوجی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دی, اور اس سے پاکستان کی دفاعی صلاحیت امپروو ہوئی, اور پاکستان اس پوزیشن پہ ہے کہ پاکستان پہ کوئی اگر میلی آنکھ رکھے گا تو پاکستان اس کا جواب دے سکتا ہے. اور انہوں نے کہا جس طرح چیئرمین صاحب نے کہ اصل نشانہ جو ہے وہ ہماری یہ میزائل صلاحیت ہے اور بہانہ عمران خان ہے. تو عمران خان بہانہ, اور عمران خان نہ صرف استعمال ہو رہا ہے لیکن وہ استعمال کر بھی رہا ہے اپنی سہولتوں کے اگینسٹ پاکستان کے سلامتی کو. اس کی پوری کوشش ہے کہ اس کو ریلیف ملے, اور اس کے بدلے میں اگر پاکستان کی جو سالمیت ہے, پاکستان کی دفاعی صلاحیت ہے, پاکستان کے اندرونی یا بیرونی جو پاکستان کے لیے چیلنجز پیدا کرنا, پاکستان میں انتشار پیدا کرنا, پاکستان میں بھائی سے بھائی کو لڑانا, پاکستان میں پولرائزیشن کو پیدا کرنا, پاکستان میں ڈیوائیڈ مزید کرنا, یہ ساری پالیسی اور اس میں ہر قسم کے حربے استعمال ہو رہے ہیں. اس وقت بھی عمران خان کے جو اصل مائنڈ سیٹ ہیں وہ دنیا کے مختلف ممالک میں بیٹھ کر مختلف لابیسٹ کو, اور یہ لابیسٹ کا میں کوئی الزام نہیں لگا رہا, یا ابھی آپ گوگل کر لیں میرے سارے دوست, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پی ٹی آئی جو ہے دیو ہائرڈ لابیسٹ, تو آپ کو ان کے ایگریمنٹس بھی اس پہ گوگل میں پڑے ہوئے ہیں, یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں, آپ جا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے لابیسٹ کو ہائر کیا ہوا ہے کہ پاکستان پہ ہر قسم کا پریشر ڈالیں, اپنے ملک پہ ہر قسم کا پریشر ڈالیں, اپنی ملک کی سالمیت کو جو ہے وہ داؤ پہ لگائیں, کیونکہ عمران خان کو ریلیف ملنا چاہیے. اس ریلیف کے چکر میں اس نے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ کھلواڑ کیا, اور اس نے آئی ایم ایف کو یہ میسج دیا کہ پاکستان کے لون بند کر دیے جائیں تاکہ خدا نہ خواستہ ملک کا دیوالیہ ہو, اور جو ہے لوگ جو ہے وہ پریشان ہوں, اور لوگ جو ہے اور ملک جو ہے وہ خدا نہ خواستہ بینک کرپٹ ہو. لیکن الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت اکانومی پہلے سے بہتر ہو رہی ہے, حکومت نے کچھ سخت فیصلے کیے لیکن اکانومی بہتر ہو رہی ہے. اور جو کوشش تھی عمران خان کی کہ ملک کا دیوالیہ ہو, جس کی وجہ سے انہوں نے ان کی وہ آڈیو ریکارڈنگز بھی آئیں کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ آئی ایم ایف کو خط لکھ لیں کہ جی اگر کل کو ہماری حکومت آئی تو ہم یہ لونز پے آف نہیں کریں گے. تو اس حد تک آج تک پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی اس حد تک نہیں گئی ہے. ان کے تو ابھی بال بھی باقا نہیں ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جنہوں نے اپنے جان کے نذرانے دیے, بھٹو خاندان نے پورے کے پورے خاندان نے اپنے جان کے نذرانے دیے, لیکن کبھی بھی پاکستان کی سالمیت پہ, پاکستان کی خود مختاری پہ کبھی انہوں نے حملہ کرنے کی نہ کوشش کی, نہ کسی اور کو انہوں نے اس کرنے کی اجازت دی. اسی طریقے سے باقی پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ نے بھی اس طرح کے ٹف چیزیں دیکھی ہیں. محترم آصف علی زرداری صاحب 12 سال جیل میں رہے, اس کے بعد بھی کبھی انہوں نے پاکستان پہ کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دی. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت پر پاکستان کھپے کا نعرہ لگانا پاکستان کو مضبوط کرنے کا سب سے بڑا قدم محترم آصف علی زرداری صاحب نے کیا. ان ساری چیزوں کے باوجود کبھی بھی پاکستان پر, اپنے اس ملک پہ, اپنے اس وطن پہ کبھی کوئی آنچ آنی نہیں دی. یہ شخص ہر وہ قدم کر رہا ہے, ہر وہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ نقصان پہنچے, اور اس کے لیے ان کی ایک ٹیم جو حکومت سے مذاکرات کر رہی ہے, اور ان کی دوسری ٹیم جو ہے وہ انٹرنیشنل پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, پاکستان پہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. انہوں نے ملٹری کورٹس کی بھی بات کی. ملٹری کورٹس میں ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کسی بھی سیاسی ورکر کا یا سیاسی کارکن کا مقدمہ ملٹری کورٹس میں چلے, ہم بھی نہیں چاہتے کسی بھی سیاسی ورکر کا چلے,
لیکن اگر کوئی شخص دہشت گردی میں ملوث ہو، اگر کوئی شخص کنٹونمنٹ کے اندر جائے، کور کمانڈر گھر کے اندر جائے، تو ظاہر ہے اگر آپ ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ کرو گے تو انہی کی عدالت میں آپ کے کیس چلیں گے. اور عمران خان کے اپنے بیانات ملٹری کورٹس کے حق میں ریکارڈ پہ موجود ہیں. پیپلز پارٹی نے تو کبھی ملٹری کورٹس کے حق میں بیانات نہیں دیے. عمران خان نے خود ہی ملٹری کورٹس کے حق میں بیانات دیے تھے. تو وہ بیانات کہاں گئے آپ کے؟ وہ آپ کس کیفیت میں وہ بیان دے رہے تھے ایز اے پرائم منسٹر؟ وہ آپ کس کانٹیکسٹ میں بیان دے رہے تھے ایز اے پرائم منسٹر جب آپ ملٹری کورٹس کو اس وقت ڈیفینڈ کر رہے تھے اور آج آپ کے لیے ملٹری کورٹس خراب ہیں؟ تو آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو، انٹرنیشنل میڈیا کو، انٹرنیشنل پریس کو کیا آپ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ جو چیز آپ کہیں اپنے مخالفین کے لیے وہ ٹھیک ہے، اور جو چیز آپ باقاعدہ اس طرح کے عمل کریں جس میں آپ انارکی پھیلانے کی کوشش کریں؟ آج بھی پارا چنار کی جو افسوسناک صورتحال ہے اس کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف کی نااہل حکومت ہے. اور کیا وجہ ہے کہ جتنے بھی المناک سانحہ ہوئے ہیں اس ملک میں وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں ہی ہو رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی بیڈ گورننس میں ہی ہو رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی جو بدنیتی اسی میں ہی ہو رہے ہیں. اے پی ایس کا جو سانحہ ہوا خیبر پختونخوا میں، پی ٹی آئی کی بنو جیل بریک ہوئی اور ڈگمگاتے ہوئے قیدی دہشت گرد وہاں سے چھڑائے گئے، وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی. ابھی بھی پارا چنار میں جو سچویشن ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو کیا آپ نے دیکھا کہ ان کے چیف منسٹر جو ہے پی ٹی آئی کے پی کے وہ وہاں پہ پارا چنار میں گئے ہوں، انہوں نے وہاں پہ کوئی کوشش کی ہو؟ کیا آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے کوئی بڑے ان کے مرکز لیڈران جو اسلام آباد میں، تو اسلام آباد کو یرغمال بنانے کے لیے تیار ہیں، اسلام آباد کے لیے ہتھیار لے کے جانے کے لیے تیار ہیں، اسلام آباد کے لیے کہنے کے لیے تیار کہ ہم یلغار کریں گے، ہم تباہی کر دیں گے، ہم بربادی کر دیں گے ملک کی؟ وہ اپنے صوبے میں جہاں ان کی حکومت ہے، جہاں ان کی پولیس ہے، جہاں ان کی فورس ہے، اپنے صوبے میں تو وہ ایک سڑک تو نہیں کھلوا پا رہے. تو کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کس کے سر پہ یہ سارے الزامات لگنے چاہیے؟ اور کیا وہاں سے کوئی سنجیدگی آئی ہے؟ کیا کل بھی عمران خان صاحب کے بیانات جیل سے آ رہے ہیں؟ کیا اس نے کوئی پارا چنار پہ کوئی بیان دیا ہے عمران خان نے؟ کیا اس نے کوئی پارا چنار کے معصوم لوگوں کے ساتھ جو بھی ہوا ظلم ہوا ہے اس پہ کوئی بیان دیا ہے عمران خان نے؟ کیا انہوں نے کوئی کوشش کی ہے؟ کیا انہوں نے پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کو بولا کہ آپ لوگ جاؤ اور جا کے اس مسئلے کو حل کراؤ؟ کیوں نہیں کرواتے آپ لوگ؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ وہاں حکومت میں ہو. اگر آپ حکومت میں اس طرح کے کام نہیں کر سکتے ہو تو مانو کہ پہلے 3.5 سال بھی آپ نااہل ترین تھے، اور اب بھی آپ کی جو خیبر پختونخوا میں جو 12-13 سال سے حکومت چل رہی ہے آپ نااہل ترین ہو. آپ میں اہلیت ہی نہیں ہے ملک میں کسی بھی شعبے کو ٹھیک کرنے کی. آپ نے 3.5 سال میں کوئی ایک بھی ایسا کام نہیں کیا ہے جس سے کہا جائے کہ جی جس کو کوئی ہسٹری میں لکھا جائے، جس میں آپ خود کوئی مثال دے سکو، سوائے آپ نے ملک میں افراتفری پیدا کروائی، سوائے آپ نے جو نوجوانوں کو غلط راہ پہ لگایا، آپ نے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ بدتمیزی کے طوفان اور غلط قسم کے لوگوں کو ترغیبات دی، آپ نے بھائی سے بھائی کو لڑانے کی کوشش کی، آپ نے ہر وہ کوشش کی جس سے پاکستان کی خدا نہ خواستہ جو ہے وہ رسوائی یا بدنامی ہو. آپ نے پاکستان کے لیے کیا ہے؟ آپ نے اس وطن کے لیے کیا ہے؟ آپ کیا لوگوں کو لیگیسی دے کے جا رہے ہیں کہ یس آپ نے پولرائزیشن پیدا کروائی اس ملک میں، آپ نے اس ملک کو بدنام کرانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے. آپ کوئی ایک محکمہ، ایک شعبہ بتا دیں خیبر پختونخوا میں جہاں پہ آپ نے لوگوں کو کوئی اچھا ریلیف دیا ہو. کوئی آپ نے اچھے اسکولز بنائے، کوئی اچھے کالجز بنائے، کوئی اچھی میڈیکل یونیورسٹیز بنائی، کوئی اچھی ہاسپٹلز بنائی، کوئی اچھی سڑکیں بنائی، آپ نے کیا کیا ہے؟ تو یہی میں کہتا ہوں کہ یہی فرق ہے. نوجوان تھوڑی آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ اس وقت کون اس ملک کے ساتھ کیا کر رہا ہے. پاکستان، میں یہ بھی نئے سال کی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ تعالیٰ جو نیا سال ہو اس میں ہم جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ بھائی چارے کے ساتھ رہیں، وہ امن کے ساتھ رہیں، ہم ایک ہو جائیں، ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں، ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اختلافات ختم ہو جائیں، تمام مذہبی تنظیموں کے اختلافات ختم ہو جائیں، ہم مل کر ایک مضبوط قوم ہو کر ہم اپنے مسائل کو بھی حل کریں، ملک کو بھی ترقی دلائیں، اور جو ہماری آئندہ نسل ہے اس کے لیے کوئی اچھی لیگیسی چھوڑ کے جائیں. آپ روزانہ ٹی وی چینل دیکھیں تو ہم میسج کیا دے رہے ہیں؟
ہم پیغام کیا دے رہے ہیں؟ ہم نوجوان نسل جو نوجوان بچہ ہوگا وہ کیا سوچ رکھ کے جا رہا ہوگا کہ بھائی یہاں پہ صرف دشمنیاں ہیں، صرف لڑائیاں ہیں؟ نہیں ہونی چاہیے یہ چیزیں، یہ ختم ہونی چاہیے. یہ ملک ہم سب کا ہے، یہ وطن ہم سب کا ہے. لیڈران جو ہے وہ ہوش کے ناخن لیں، وہ بھائی چارے کا میسج دے، وہ یونٹی کا میسج دے، وہ سب کو ایک جوڑنے کا میسج دے، نہ کہ ہم سب لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنے اور توڑنے کی بات کر رہے ہیں، جو کہ کسی کے حق میں نہیں ہے. سب کو مل بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، سب کو مسائل کا حل لینا چاہیے، اور اپنے ذاتی مفاد کے اوپر ملک کے کسی بھی شعبے کو داؤ پہ لگانا سب سے بڑی بدنیتی اور بد اخلاقی کے زمرے میں آتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہم سب کو آنکھیں کھولنی چاہیے. ہم سب کو مل کر اس 2025 کا جو نیا سال ہم کل سے شروع کرنے جا رہے ہیں، اس عہد کے ساتھ جائیں، اس مشن کے ساتھ جائیں کہ ہم سب کی چیزوں کو چھوڑ کے ہم ایسا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ ہم پاکستان میں بہتری لے کر آئیں، ہم مثبت سوچ لے کر آئیں، ہم لڑائی جھگڑے فساد اور یہ جتنے بھی ہماری سماجی برائیاں ان کو ہٹا کے ہم آگے لے کر چلے ملک کو، جس میں کیونکہ آپ کے اور ہمارے نوجوان نسل کو اسی ملک میں جینا ہے، اسی ملک میں مرنا ہے. ہم اس کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہم سب ساری چیزیں. صاحب، یہ BRT کا آپ نے ذکر کیا، تو جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بڑا منصوبہ شروع کیا جاتا ہے تو اس کے الٹرنیٹس لوگوں کو دیے جاتے ہیں، متبادل راستے دیے جاتے ہیں. لیکن یہ اتنی بڑی آبادی، جہاں کل اپوزیشن لیڈر نے بھی نشاندہی کی کہ 6 یونیورسٹیز اسی روڈ پہ آتی ہیں، تو اس کے طلباء اذیت کا شکار، لوگ وہاں رہائشی چاروں طرف دونوں طرف. وہ 2000 شاید ان کا تو دعویٰ تھا کہ 2026 میں بھی یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو پائے گا، سندھ حکومت غلط بیانی کرے گی. تو حقائق کیا ہے؟ وہ حقائق میں نے آپ نے شروع میں میری گفتگو نے آپ نے میری شروع میں گفتگو نہیں سنی. میں نے آپ کو حقائق بتائے. میں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ شروع ہوا، اس میں چیلنجز تھے، اس میں چیلنجز تھے، اس میں ہمیں پوزیشنز کے چیلنجز تھے، اس میں ہمارے ڈیپوز کی پوزیشن کے چیلنجز تھے، اس میں یوٹیلیٹی کی ٹرانسفر کے چیلنجز تھے. میں نے کہا کہ جی یہ جو یوٹیلیٹیز ہے یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، حکومت سندھ کے ہاتھ میں. حکومت سندھ پیسے دے سکتی ہے، سوئی سدرن گیس کو پیسے دے سکتی ہے، KWSB کو پیسے دے سکتی ہے جو کہ دیے ہے، کے الیکٹرک کو پیسے دے سکتی ہے، مختلف آپٹیکل فائبرز ان کو پیسے دیے ہم نے. اب وہ ری لوکیشن کرنا ظاہر ہے ان کو پریشر ڈالا گیا. وزیر اعلیٰ صاحب نے میٹنگیں کی، کہ الیکٹرک کو انہوں نے ٹھیک ٹھاک ڈانٹا دیا کہ بھائی آپ کے پاس یہ کیسا آپ کہہ سکتے ہو، ہمارے پاس تاریں نہیں، تاریں ہمیں باہر سے منگوانی پڑیں گی. اس طرح کے چیلنجز. پھر ہم نے کہا کہ ڈیزائن کے چیلنجز، کہ جی ڈیزائن چینج کروا رہے ہیں جی، کیونکہ جی اب ظاہر ہے پہلے جو ڈیزائن بنے ہوئے تھے وہ ایک ڈیپو کی جگہ پہ بنے ہوئے تھے، پھر ڈیپو شفٹ ہو گئے، پھر الادین پارک کے پاس ڈیپو بن رہے ہیں، وہ پوری ڈیزائننگ چینج ہونی ہے. مطلب یہ ساری چیزیں جو چیلنجز آتے ہیں کہ کسی بھی ڈیزرٹ میں کام کرنا اور کسی بھی اربن سٹی جس طرح کراچی جیسے مصروف ترین شہر میں کام کرنے کا فرق ہے. میں نے آپ کو کہا کہ یہی یلو لائن BRT ہے. ہم ٹائم سے 6 مہینے پہلے وہی کانٹریکٹرز ہیں، وہی لوگ ہیں، وہ ٹائم سے 6 مہینے پہلے جو ہے وہ آپ کی جام صادق برج انشاءاللہ ہم آپ کو دے رہے ہیں. سوچتا ہے آپ کو 7 مہینے 8 مہینے پہلے آپ کو جام صادق برج دے دیں. اگر آپ کو 8 مہینے پہلے جام صادق برج ہم دے رہے ہیں، اس کا مطلب کہ جو محکمہ ہے اور محکمے کی صلاحیت ہے وہ پوری ہے. اب اگر جہاں پہ چیلنج ہے تو وہ ایک کی وجہ سے نہیں. میں نے کہا کہ آپ لوگ مجھے ایک صرف اس ٹاپک پہ ہم جس دن چاہیں گے، آج چاہیں گے، اس میٹنگ کے بعد بھی میں تیار ہوں، آپ جتنے سوالات کرنے کر لیں، میں آپ کو ایک ایک سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں ٹرانسپورٹ محکمے کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. یہ میری ذمہ داری ہے، میں آپ کے ہر چیز کا جواب دہ بنوں. جی ایک اپوزیشن لیڈر اور میئر کراچی کے بیانات جیسے کہ کوئی کوئنسیڈنٹ ہے یا پھر یہ کیا سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ بالکل ایک ہی زبان. دوسری بات دوسری بات آپ نے کہا سانحہ APS کے جو واقعہ ہوا PTI میں، لیکن ہم اس پہ بحث نہیں کرتے کہ اس کا مرکزی کردار احسان ملتا احسان کس کے احسان سے فرار ہوا. دیکھیں جی، اچھا پہلی بات جو آپ نے پہلے بیان دی، اپوزیشن لیڈر کو بھی میں نے کہا کہ میں دعوت دیتا ہوں، آئیں وزٹ کر کے جائیں. میئر کراچی کو بھی دعوت دیتا ہوں، آئیں وزٹ کر کے جائیں. جس کو بھی اس پہ ہے کوئی خدشات ہیں، اور ہر شہری کے خدشات ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی اگر خدشات ظاہر کرتا ہے تو وہ میں کہوں کہ وہ غلط خدشات ظاہر کرتا ہے. ہر شہری جس کو بھی خدشات ہیں آ کے ظاہر کریں، اور میں ان کو ایک ایک چیز ایکسپلین کرنے کے لیے تیار ہوں. مطلب 2 آپشن تھے نا، یا تو اس پروجیکٹ کو بند کر دیتے اور نہ بنائیں، اور ہم کہیں کہ جی ہم کوئی بڑا کام 100 سال کی پلاننگ تو ہم نہیں کر سکتے،
اور اگر ہیں اور کچھ چیلنجز ہیں, چیلنجز دیکھیں شروع کی تکلیفیں ہیں کچھ, میں سمجھتا ہوں, لیکن اس کے بعد یہ سہولت انہی پبلک کے لیے, اسی عوام کے لیے. جو دوسری آپ نے بات کی اے پی ایس آنے میں, جی حکومت کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی تھی, اور پاکستان تحریک انصاف کی یہ نااہلی تھی کہ دہشت گرد آئے, شہر میں آ کے دہشت گردی کر کے فرار ہو گئے. وہ نااہلیت وہ پی ٹی آئی کی تھی اور پی ٹی آئی کی حکومت کی تھی. وزیر اطلاع کے نام میمن کی نیوز کانفرنس, کہا کہ ایٹمی طاقت پاکستان ہے, کوئی پاکستان کو میلی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا, اس میں بڑا کردار پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, انتشار کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.